नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीमात कुरान सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके इल्म है कि कुरान हकीम के एक एक पारे के मज़ामीन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं नशिस्तों में, और आज इंशाअल्लाह ताला 13वां पारा हमारा ज़ेर मुताला होगा। और चलते हैं सबसे पहले तारुफ़ के हवाले से। तारुफ़ के ज़ेल में सबसे पहली बात, कुरान करीम के पारा नंबर 13 का मुताला, ये हमेशा का नुक्ता पहले ही बयान हो जाता है। इसके बाद चलते हैं इससे आगे, सूरह यूसुफ रुकू नंबर 7, सूरह इब्राहीम रुकू नंबर 7, ये मकामात हैं जो 13वें पारे में शामिल हैं। फिर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 तक सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 52, ये वो आयत हैं जो 13वें पारे में शामिल हैं। इनका इंशाअल्लाह हम जायज़ा लेंगे। इसके बाद हमेशा की तरह मकासद मुताला यानी लर्निंग आउटकम, हम क्या समझना चाहते हैं आज की नशिस्त में, वो मकासद मुताला के ज़ेल में आपके सामने बात बयान की जाती है। सबसे पहली बात तो है पारा नंबर 13 की आयत के मज़ामीन का जायज़ा। आपके इल्म है कि पूरी सूरत का भी हम जायज़ा लेते हैं और आयत के एतबार से भी सूरत का जायज़ा आपके सामने रखा जाता है। फिर मुंतखब आयत का मुताला, चंद वो आयत के जिनका हमारे अमली पहलुओं से, अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ हुआ करता है, उसका तज़किरा आपके सामने करते हैं। और ज़ेर मुताला आयत में बयान शुदा अहम अवामिर व नवाही का तज़किरा, हमेशा की तरह डूज़ एंड डोंट्स का भी जिक्र पारा नंबर 13 के हवाले से आपके सामने रखा जाएगा। आज नाज़रीन किराम, सबसे पहले सूरह यूसुफ के मज़ामीन का तज़किरा आपके सामने रखेंगे। 12वें पारे में सूरह यूसुफ का आगाज़ हुआ था और 13वें पारे में उसकी तकमील होती है, लेकिन सूरह यूसुफ के मज़ामीन पहले आपके सामने रखते हैं। पहली 6 आयत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खुशकुन ख्वाब, अल्लाह ताला ने सितारे और सूरज चाँद उनको दिखाए। फिर आयत 7 से 18 बरादरान यूसुफ की साजिश, भाई यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उन्होंने डाल दिया था। फिर आयत 19 से 34 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के घर में कुएं से निकाल कर अल्लाह ने अज़ीज़ मिस्र के घर पहुंचा दिया। आयत 35 से 53 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में, और वहाँ 2 कैदी भी साथ थे, उनके ख्वाबों की ताबीर भी बयान की गई। ये जिक्र 12वें पारे की आयत में था। आगे चलते हैं और सूरह यूसुफ का ओवरव्यू भी आपके सामने रख रहे हैं। 13वें पारे के ताल्लुक से आयत 54 से 57 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह मिस्र के दरबार में कैद खाने की कैद की मुद्दत मुकम्मल हुई, बादशाह के दरबार में आए हैं, जिक्र आगे भी आएगा इंशाअल्लाह। फिर आयत 58 से 93 बिरादरान यूसुफ दरबार यूसुफ में और कहत का दौर आएगा और भाई गल्ला लेने के लिए यहाँ मिस्र आएंगे और अब अजीज़ के मनसब पर फाइज हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसका तज़किरा है। फिर आयत 94 तक 101 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के मिस्र आमद, भाई 3 मरतबा आए और आखिरी मरतबा अब याकूब अलैहिस्सलाम भी अपने घराने के साथ यहाँ मिस्र आएंगे। और आखिर में आयत 102 तक 111 इंसानों की अक्सरियत के तर्ज अमल पर बसीरत अफरोज़ तबसरा कि लोग अल्लाह की निशानियों से एराज़ करते हैं और शिर्क में मुब्तला हो जाया करते हैं। ये तो सूरह यूसुफ के मज़ामीन का तज़किरा आपके सामने रखा गया। अब बाकायदा वो आयत सूरह यूसुफ की जो 13वें पारे में शामिल हैं उनका तज़किरा आपके सामने रखेंगे, और इसका मकसद होता है कि सूरत का तफसील से हमारे सामने एक ओवरव्यू आ जाए। सूरह यूसुफ के जायज़े के एतबार से अब 13वें पारे की आयत के ताल्लुक से बात आपके सामने रखेंगे। आयत 58 तक 62 बिरादरान यूसुफ की यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हाज़िरी, बादशाह के दरबार में यूसुफ अलैहिस्सलाम आ चुके और बादशाह उनकी आज़मत का कायल हो गया और उनको ख़ज़ानों पर ज़िम्मेदारी दे दी गई। और अब कहत का दौर है और कनान का इलाका जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, वहाँ से अब ये बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए हैं गल्ले की तलाश में। आयत 63 तक 66 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिन्यामीन को मिस्र भेजने पर रज़ामंदी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहली मरतबा भाई आए तो कहा अपने उस छोटे भाई को भी आइंदा अपने साथ लाना। याकूब अलैहिस्सलाम बहरहाल रज़ामंद हो गए बिन्यामीन को भेजने के लिए। फिर आयत 67 तक 68 तदबीर और तकदीर में हसीन तवाज़ुन, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलग-अलग होकर दाखिल होना ताकि कोई नज़र न लग जाए, लेकिन ये एक तदबीर थी, होता वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर में मुअय्यन और मुतअय्यन होता है। आयत 78 तक 82 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए बिन्यामीन की जुदाई का सदमा, तफसीली वाक़या उसके बयान का मौका यहाँ पर नहीं। अब एक कैफियत ऐसी हो गई कि याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई हैं, ये भी मिस्र में रोक लिए गए। फिर आयत 83 ता 87 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का रद्द अमल, फिर फरमाने लगे कि फ़सब्रुन जमील, अल्लाह ताला ही की रज़ा पर मुझे सब्र करना है। इसके बाद आयत 88 ता 93 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हकीकत ज़ाहिर कर दी,
اب کہ پھر بھائی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم نے پتہ ہے کہ کیا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، اور یہ عقدہ کھل گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں جو بھائیوں کے سامنے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ آیات 94 تا 98 حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، کرتا اپنا دیا یوسف علیہ السلام نے، اور کہا کہ میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا، جن کی بینائی چلی گئی تھی اب وہ بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ آیت نمبر 99 بنی اسرائیل کی مصر آمد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب، بات پہلے کئی مرتبہ آ چکی، اب تمام بیٹے اور ان کی بیویاں اور ساری اولاد یہ سب مصر آ گئے ہیں۔ آیت نمبر 100 حضرت یوسف علیہ السلام کے حسین خواب کی تعبیر، وہ جو 11 ستارے سورج و چاند مراد تھے وہ یہ تھے کہ سب بھائی بھی سجدہ کریں گے اور والدین بھی سجدہ کریں گے، اور ایک مراد یہ کہ سب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے مل جانے پر شکرانے کے طور پر۔ آیت نمبر 101 حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان افروز دعا، رب کائنات کی شکر گزاری کی بھی بات اس میں ہے، اور اسلام کی روش پر اور نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ ہو اس کی بھی دعا اس مقام پر آئی ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف آیات 102 تا 105 حق واضح ہونے کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ وہ جو ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ آیات 106 تا 107 ایمان لانے والوں کی اکثر شرک کرتی ہے، یہ بڑی خطرناک بات اس مقام پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ماننے والے بھی شریک کر بیٹھتے ہیں اللہ کے ساتھ، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 108 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ مستقل سنت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد میں بھی اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 109 تا 110 تمام رسول انسان ہی تھے، اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا تھا۔ اور آخری آیت نمبر 111 سورہ یوسف کی، قرآن کے واقعات میں درس عبرت ہے، سبق آموزی ہے، کیونکہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے عطا ہوا۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ یوسف کی وہ آیات جو 13ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب اس کے بعد ہمیشہ کی طرح منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چند آیات سورہ یوسف کی جو 13ویں پارے میں شامل ہیں ان کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے جو 13ویں پارے کے بالکل آغاز میں آئی ہے۔ برائی سے بچاؤ اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہے، ارشاد ہوا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ ترجمہ، اور میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ جس پر میرا پروردگار ہی رحم کرے، یقیناً میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی کہ یوسف علیہ السلام ہی کا قول یہ اس مقام پر، اور اصولی بات کیا ہے، ایک پیغمبر بھی یہ فرمائے کہ میں بھی اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس برائی کی دعوت ہی دینے والا ہے، شدید دعوت دینے والا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرمائے۔ مراد کیا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہم بڑے کمزور ہیں، اپنی اس کمزوری کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ ہی سے اس کی اطاعت اور عبادت کی بھی توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ ہی سے گناہوں سے بچنے کی التجا بھی کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 تدبیر الہی اور تصور دین، دو بنیادی مضامین یہاں پر آ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ترجمہ، پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہوتا۔ ہم جس کے لیے چاہتے درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ پہلی بات تو ایک پس منظر ہے پورے واقعے کا، بنیامین چھوٹے بھائی ہیں، ان کو روکنے کے لیے اللہ نے ایک تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو، اور ایک بادشاہ کا پیمانہ نہیں پیالہ تھا وہ بھائی کے بورے میں رکھوا دیا۔ باقی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اللہ نے 3 الفاظ عطا فرما کر میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرما لی۔ اللہ فرما رہے کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یہ تدبیر کا معاملہ کیا یوسف کے لیے علیہ السلام، ورنہ ان کے لیے روکنا اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ممکن نہیں تھا۔
مفصل واقعہ تو تفاسیر میں پڑھا جا سکتا ہے، ظاہری واقعے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کچھ معاملہ غلط ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتے تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی علیہ السلام، ان الفاظ میں میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا اہتمام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری اہم بات، دین الملک کے الفاظ آئے، یعنی بادشاہ کا قانون۔ یہاں پہ لفظ دین قانون کے معنی میں آیا، بادشاہ کا قانون۔ دین تو اللہ کا ہے، دین اللہ سورہ نصر میں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب قانون اللہ کے بجائے کسی بادشاہ کا اور بندوں کا چلتا ہو تو پھر دین ان کا ہوتا ہے، اللہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے کہ انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر بھی اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو۔ یہ ہے دین اسلام کے ماننے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطالبہ۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 106 جس کا انتخاب کیا گیا۔ ایمان والوں کی اکثریت شرک کر بیٹھتی ہے، یہ بڑی حساس و خطرناک بات بیان ہو رہی۔ ارشاد ہوا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ترجمہ، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایمان والے بھی شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وہ جو کہا نا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ شرک وہ یقیناً ہے کہ کسی بت کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر مال کا بت بنا کر اس کے سجدے کیے جا رہے ہوں، اگر عبادت جو ہے وہ مال کی جا رہی ہو، حدیث بخاری شریف میں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ، یا دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ، مسند احمد کی روایت کی شرکی طرز عمل ہے۔ تو یہ اپنی نیتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اندر بار بار باطن کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر تو نہیں آ رہی، پھر کسی کا قانون اللہ کے قانون پر ترجیح تو حاصل نہیں کر رہا، دوسروں کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر تو قرار نہیں دیا جا رہا، دوسروں کے دیے ہوئے نظام کو اللہ کے نظام کے برابر تو قرار نہیں دیا جا رہا۔ یہ وہ عملی اعتبار سے شرک کے رویے ہیں جو ایمان والوں کے ہاں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ اللہ شرک کی ہر شکل سے میری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، دعوت الی اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ترجمہ، ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیروکار بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت نمبر 108 ہے سورہ یوسف کی، اور رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کا ایک اہم ترین تقاضا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کرنا، اور یہ مستقل 23 برس کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ختم نبوت ہو چکی، کار رسالت باقی ہے، اور ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھائے اور انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کی، اللہ کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ یوسف کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح پہلے اوامر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی وہ آیات جو 13ویں پارے میں ہیں ان میں آنے والے اوامر یعنی ڈوز، ان کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، احسان کا رویہ یعنی عمدگی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنا، آیت نمبر 56 میں اس کا ذکر آیا۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، آیت نمبر 67۔ تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 57۔ صبر جمیل اختیار کرنا، آیت نمبر 83۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں، عمدہ اور بہترین صبر ہی انہوں نے کیا۔ اپنے غم کو اللہ ہی کے حضور پیش کرنا، آیت نمبر 86۔ راہ الہی میں صدقہ دینا، آیت نمبر 88۔ شکر، تقوی اور صبر کی روش اختیار کرنا، آیت نمبر 90۔ غلطی کا اعتراف کرنا، آیت نمبر 91۔ لوگوں کے قصور معاف کرنا، آیت نمبر 92۔ اللہ سے مغفرت مانگنا، آیت نمبر 98۔ اللہ کی شکر گزاری، آیت نمبر 100۔ شیطان سے چوکنا رہنا، آیت نمبر 100۔ اللہ سے فرما بردار رہنے کی دعا کرنا، آیت نمبر 101۔ تبلیغ دین کا کام بے لوث ہو کر کرنا، آیت نمبر 104۔ یعنی لوگوں سے کوئی اجر اس کی توقع نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اللہ کی طرف دعوت دینا، آیت نمبر 108، اس پر ہم نے بات بھی کی۔ سابقہ اقوام کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا، آیت نمبر 109۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ یوسف کی وہ آیات جو 13ویں پارے میں ہیں ان میں جو نواہی بیان ہوئے یعنی وہ کام جن سے روکا گیا ان کا ذکر کریں گے ڈونٹس کے حوالے سے۔ زمین میں فساد پھیلانا،
آیت نمبر 73، چوری کرنا آیت نمبر 73، جھوٹا الزام لگانا آیت نمبر 77، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا آیت نمبر 87، بلکہ اس کو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنا آیت نمبر 105، اللہ کے ساتھ شرک کرنا آیت نمبر 106، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا آیت نمبر 107۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ یوسف میں جو اوامر اور نواہی بیان ہوئے ان کا ذکر مکمل ہوا۔ سورۃ الرعد کے مضامین کا تجزیہ پہلے آپ کے سامنے ایک اوور ویو کی صورت میں رکھتے ہیں، اور پھر سورۃ الرعد کی آیات کا تجزیہ بھی ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الرعد بھی مکی صورت ہے۔ آج کل ابھی ہم ان نشستوں میں آج کل مکی صورتوں کا ہی مطالعہ جاری ہے۔ 18ویں پارے پر پہنچیں گے تو وہاں ایک مدنی صورت آئے گی، سورۃ النور انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الرعد کے مضامین کے حوالے سے پہلی 16 آیات توحید باری تعالی کا ذکر ہے، پھر آیات 17 تا 26 حق و باطل کی کشمکش، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پیش کر رہے ہیں اور مشرکین کی طرف سے ریٹیلیشن آ رہی ہے، رد عمل آ رہا ہے، اس کشمکش کا بیان۔ پھر آیات 27 تا 43 ایمان بالرسالت کے حوالے سے گفتگو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یوں گویا توحید باری تعالیٰ اور رسالت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو سورہ رعد میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ تو اوور ویو ہے سورہ رعد کے مضامین کا۔ اب چلتے ہیں سورۃ الرعد کی آیات کے تجزیے کی طرف۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، قرآن سراپا حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 2 تا 4 اللہ کی تخلیق کے شاہکار، اللہ کی مخلوقات کا ذکر اس مقام پر عطا ہوا۔ پھر آیات 5 تا 7 تعجب ہے کافروں کے اعتراض پر، یعنی کافروں کو یہ اعتراض تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی اور کیسے دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس بات پر تعجب کا اظہار ہو رہا ہے۔ پھر آیات 8 تا 10 اللہ کے علم کامل کا بیان، کوئی بات اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کے علم کامل کی تفصیل یہاں پر عطا ہوئی۔ پھر آیت نمبر 11 عذاب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، لوگوں کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے عام طور پر وہ مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر آیات 12 تا 13 آسمانی بجلی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، الرعد کا لفظ اسی سے آیا، یہ بجلی جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آیات 14 تا 16 صرف اللہ سے دعا کرنا ہی مفید ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ایسے ہی ہے کہ پانی پر کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ منہ میں آ جا اور وہ پانی منہ میں نہیں آ سکتا، ایسا پکارنا بیکار۔ آیات 17 تا 18 حق و باطل کے لیے مثال، اس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی۔ جو حق ہے اسی کو ثبات ہوتا ہے اور جو باطل ہے وہ مٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آیات 19 سے 24 حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات، کئی صفات کا بیان آیا ہے، آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آیات 25 تا 26 حق کے دشمنوں کا کردار، کہ وہ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں، رحم رشتوں کو کاٹتے ہیں اور اللہ کے دین کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ پھر آیات 27 سے 29 دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان میسر آتا ہے، اس پر بعد میں بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آیات 30 سے 31 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، پچھلی قوموں کے حالات کا ذکر بھی بار بار قرآن کرتا ہے تسلی کے لیے کہ نافرمانوں کو پہلے بھی ہلاک کیا گیا، آج بھی کوئی نافرمانی پر اڑا رہے گا، پیغمبر کی مخالفت کرے گا تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ آیات 32 سے 34 حق کے مخالفین کا برا انجام، اس سے ان کو خبردار کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 35 جنت متقیوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں اور جنت میں ہمیں داخلہ عطا فرمائے۔ پھر آخر میں آیات 36 تا 43 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان کشمکش اور مخالفین حق کے لیے دھمکی کہ اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ کی پکڑ میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اس بات کے بیان سے سورہ رعد کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 11 کا انتخاب کیا گیا سورۃ الرعد میں سے۔ اجتماعی فیصلے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ترجمہ، اس اللہ کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور جب اللہ کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بدلہ نہیں کرتا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اصولی بات کیا ہے؟
اللہ نے کسی قوم کو نعمت دے رکھی ہے، جب تک کہ وہ اس نعمت کی کیفیت کو بدل نہ دے، اپنا مستحق ہونا ثابت کیے رکھے، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ مگر جب کوئی قوم ناشکری پر اتر آئے، اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے روگردانی کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ میں اور عذاب میں بھی مبتلا فرماتے ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے جو مشہور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی فیصلے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے، اور اس کو دیگر مقامات پر بھی قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ تاہم یہاں پر جو اصولی بات ہے وہ کہ کسی قوم کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو مستحق ثابت کرے، اللہ کی نعمت اسے ملتی رہے گی، مگر جب وہ نعمت سے روگردانی کرے، ناشکری کرے، تو پھر اللہ کے پکڑ میں اور عذاب میں اس قوم کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگلی چند اور آیات کا بھی مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاہم ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورۃ الرعد کی منتخب آیات کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، اگلی آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17، حق و باطل کے لیے مثالیں، بڑا قیمتی ایک مقام ہے، مثالوں کے اعتبار سے ارشاد ہوا، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ ترجمہ، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ حق و باطل کی کشمکش تو جاری ہے ازل سے، اس کے لیے بڑی پیاری مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ بارش برستی، ندی نالے بہتے ہیں، بہتے ہوئے پانی میں اکثر اوپر جھاگ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح زیورات کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تپانے کے لیے، تاکہ پھر زیورات، بلکہ دھاتوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان سے پھر زیورات تیار کیے جائیں۔ جب وہ دھاتوں کو ڈالا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، تو اصل دھات نیچے رہ جاتی، جھاگ اوپر آتا ہے۔ نظر آتا ہے پانی پر جھاگ، نظر آتا ہے وہ دھاتوں کے اوپر جھاگ، مگر جھاگ اڑ جاتا ہے، اور وہ پانی اور وہ دھات وہ اصل ہے وہ رہ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ باطل جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور غالب دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، باطل کو بھی ثبات نہیں ہوا کرتا، بالآخر باطل مٹتا ہے، ہٹتا ہے، اڑتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور حق ہی باقی رہتا اور غالب آتا ہے۔ البتہ عالم اسباب کے تحت ایمان والوں کو، حق والوں کو اپنے حق پر ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے، تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اور پھر جال حق و زحق الباطل کی شان بھی سامنے آئے گی کہ حق آ جائے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ اگلی آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، جس کا انتخاب کیا گیا۔ اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دیکھیے، جیب بعض اوقات لیفٹ سائڈ پر ہی ہوتی ہے، جیسے میری بھی ہے اس وقت، اور اگر یہ بھری ہو نا تو دھڑکن بھی تیز ہو جاتی، ایسا ہی ہے نا۔ اس کے برعکس جیب خالی ہو تو پریشانی بہت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے بندہ سجدہ ریز ہو جائے تو سکون ہی واپس لے کر آتا ہے۔ جیب کتنی بھری ہوئی ہو، خرچ کر دیتا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے، اور مال سے اور دیگر ان چیزوں سے پریشانیاں بڑھتی ہیں عام طور پر، لیکن اللہ کے ذکر سے ہی بندے کو اطمینان میسر آتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، خواہ وہ نماز کے سجدوں کی صورت میں ہو، وہ تلاوت کی صورت میں، وہ دعا کی صورت میں ہو۔ اصل اطمینان جو کہ روح کا اطمینان ہے، وہ مال اور دولت سے نہیں ملتا، بلکہ وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الرعد کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب سورۃ الرعد کے اوامر اور نواہی کا بیان آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے اوامر کا ذکر کریں گے سورۃ الرعد کے تعلق سے۔ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنا، آیت نمبر 2۔ اللہ کی تسبیح و تحمید، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا ذکر کرنا، آیت نمبر 13۔ اللہ کی پکار کو قبول کرنا، آیت نمبر 18، یعنی اللہ کے احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، آیت نمبر 20۔ رحمی رشتوں کو جوڑے رکھنا،
آیت نمبر 21۔ یہ وہ صفات ہیں جو حق والوں کی صفات کا ذکر تھوڑی دیر پہلے کیا گیا۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، رحمی رشتوں کو جوڑے رکھنا، صبر، نماز اور انفاق کا اہتمام کرنا، آیت نمبر 22۔ ذکر الہی کا اہتمام کرنا، آیت نمبر 28، اس پر ابھی ہم نے بات کی۔ ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینا، آیت نمبر 29۔ تقوی کا اہتمام، آیت نمبر 35۔ الہامی ہدایت ملنے پر خوش ہونا، آیت نمبر 36۔ جب اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات کا نزول ہوتا ہے تو ایمان والے خوش ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ اللہ کی عبادت اور اسی کی طرف بلانا، آیت نمبر 36 میں اس کا تذکرہ آیا۔ اب چلتے ہیں نواہی کے بیان کی طرف، اور میں دوبارہ عرض کر دوں، مقصد ہوتا ہے کہ ایک اوور ویو ہمارے سامنے آئے، کن کن باتوں کے کرنے کے احکامات عطا ہوئے اور کن کن باتوں سے ہمیں روکا گیا۔ نواہی یعنی ڈونٹس کا ذکر کریں گے سورۃ الرعد کے تعلق سے۔ مرنے کے بعد زندگی کا انکار، آیت نمبر 5، یعنی یہ وہ کام ہے کہ جن سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری، آیت نمبر 11۔ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا، آیت نمبر 13۔ اللہ کی ذات و صفات پر بحثیں کرنا فضول کے معاذ اللہ۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، آیت نمبر 14۔ اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنانا، آیت نمبر 16۔ اللہ کے عہد کو توڑنا، آیت نمبر 25۔ رحمی رشتوں کو توڑنا، آیت نمبر 25۔ زمین میں فساد پھیلانا، آیت نمبر 25۔ دنیا کی زندگی پر خوش اور راضی رہنا، آیت نمبر 26۔ یہ باطل پرستوں کی صفات ہیں جو اس مقام پر آئیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، آیت نمبر 36۔ الہامی ہدایات کے مقابلے میں لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنا، آیت نمبر 37۔ اللہ کے دین کے خلاف چالے چلنا، آیت نمبر 42۔ اللہ ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الرعد کے اوامر اور نواہی کا بیان ہوا مکمل۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ اس سے قبل ربط صورت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم کے درمیان کیا ربط صورت ہے، آئیے پہلا نقطہ سمجھتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں حق و باطل کا فلسفہ، عقلی اور آفاقی دلائل پیش کیے گئے تھے۔ کیا آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں توحید باری تعالیٰ کے فطری تقاضے شکر کا بیان ہے، نیز ذکر ہے کہ توحید حق اور شرک باطل ہے۔ حق و باطل کے تعلق سے توحید اور شرک کا تذکرہ یہ سورہ ابراہیم میں ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ ایک اعتبار سے سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم کے مضامین میں ربط اور ان دونوں صورتوں میں ربط کا ذکر ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، اب آغاز کرتے ہیں سورہ ابراہیم کا۔ سب سے پہلے سورہ ابراہیم کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آیات کے اعتبار سے جائزہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سورہ ابراہیم کی پہلی 15 آیات ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، پھر آیات 16 تا 23 ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، پھر آیات 24 سے 27 حق و باطل نظریات کا موازنہ، کلمہ توحید اور کلمہ خبیثہ یعنی باطل کلمہ اس کا موازنہ کیا گیا ہے، پھر آیات 28 تا 34 توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، آیات 35 تا 41 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات یعنی کہ بہت مشہور دعاؤں کا ذکر ہے، اور آخر میں آیات 42 تا 52 ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یوں گویا تینوں ایمانیات توحید، آخرت اور رسالت کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہمارے سامنے آئے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیات کا جائزہ لینے کی طرف، جس سے پورے سورت کے بھی اور پارے کے بھی مضامین ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 1، نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو ہدایت کی روشنی کی طرف لایا جائے۔ آیات 2 تا 3 کافر کون ہیں؟ اللہ اکبر، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، جو دنیا پر مطمئن ہیں، اسی پر راضی ہیں اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، ان کو پکا کافر کہا گیا۔ اللہ ان حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 4، تبلیغ کے اولین مخاطب ہم زبان لوگ، مخاطب ایڈریسی کو کہتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ اللہ نے جب بھی کسی رسول کو بھیجا تو جس قوم کی طرف بھیجا وہ قوم اسی قوم میں سے ہوتے اور اس قوم کی زبان میں گفتگو فرماتے تاکہ پیغام کا پہنچنا آسان ہو۔ آیات 5 تا 6 اللہ کا خوف اللہ کے دنوں کے حوالے سے، بڑے بڑے دنوں میں اللہ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے، ان کا ذکر کر کے وعید بیان کی گئی ہے اور انذار کیا گیا ہے اور خبردار کیا گیا ہے اللہ کی پکڑ سے۔ پھر آیات 7 تا 8 ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے، اس پر آگے ہم بات بھی کریں گے، شکر پر نعمتیں اور ملیں گی، ناشکری پر عذاب آتا ہے۔ پھر آیات 9 تا 17 رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، یہ موضوع بار بار قرآن حکیم میں آتا ہے۔ آیت نمبر 18 اخلاص سے تہی اعمال کی مثال، راکھ کا ڈھیر بنا دیا جائے گا ان اعمال کو جو ایمان کے بغیر یہ اخلاص کے بغیر کیے گئے ہوں گے۔ آیات 19 تا 20 اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو۔ پھر آیت نمبر 21
دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی، اور کل یہ دنیا دار قائدین اور ان کی پیروی کرنے والے ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیات 22 تا 23 شیطان کی اپنے پیروکاروں کو ملامت، اس پر بعد میں بھی بات کریں گے۔ شیطان صاف کہہ دے گا اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا مت کہو، تم خود قصوروار ہو جہنم میں جانے کے، استغفر اللہ۔ آیات 24 سے 27 اچھے اور برے نظریات کے لیے مثالیں۔ کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی، اس کی وہ ایک درخت کی مانند ہے، جڑیں گہری اور شاخیں آسمانوں کو پہنچی ہوئی، ہر موسم میں پھل ملتا ہے۔ اور کلمہ خبیثہ باطل کلمہ، باطل نظریات، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کی کوئی جڑ مضبوط نہیں ہوتی اور اس سے کوئی فائدہ لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ آیات 28 تا 30 ناشکری کرنے والوں کا انجام، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ناشکرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 31 روز قیامت کوئی لین دین یا سفارش کام نہیں آئے گی، آج مہلت ہے، ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہی کل مفید ہوگا۔ آیات 32 سے 34 اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بے شمار نعمتیں رب نے بندوں کو عطا فرمائیں۔ آیات 35 سے 41 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ مناجات، بہت ہی پیاری ان کی دعائیں، ان کا ذکر بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد آیات 42 سے 45 روز قیامت نافرمانوں کا کیا حال ہوگا، بہت ہی برا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہاں بڑا سخت عذاب کا ذکر بھی ہے کہ ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ گندک یا تارکول کے ہوں گے جہنم والوں کے، جس سے آگ اور بھڑکے گی۔ پھر آیات 46 تا 47 اللہ کے تمام رسول استقامت کا پہاڑ تھے، بڑی پیاری تشبیہ یہاں پر دی گئی کہ پہاڑوں کو ہلانا ان کی جگہ سے ممکن نہیں تھا، مراد یہ پیغمبر استقامت کے بہت بڑے پہاڑ تھے۔ آیات 48 تا 51 روز قیامت آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، مراد یہ نظام ختم، ایک اور یہ عالم برپا ہوگا۔ اور بالکل آخر میں آیت نمبر 52 سورہ ابراہیم، مقاصد نزول قرآن، اس کا اہم مقصد ہدایت ہے اور لوگوں کی یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے ہدایت کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ ابراہیم کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اب چلتے ہیں سورہ ابراہیم کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے آیت نمبر 7 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، شکر اور ناشکری کا نتیجہ۔ ارشاد ہوا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ بہت پیارا فارمولہ ہے، اگر ہم چاہتے مزید ہمیں ملے تو اللہ فرماتے جو مل چکا اس پہ شکر کرو گے مزید عطا کروں گا۔ عام طور پر ہماری نگاہ کس طرف ہوتی ہے، جو ہمارے پاس نہیں اس پر ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے جو ہے اس پر شکر کر تو اللہ کہتے ہیں مزید عطا کروں گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتے میرا عذاب بھی بڑا شدید ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، شیطان کا فریب، اس کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں جو تم مجھے شریک بناتے تھے اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 22 کا ترجمہ۔ کھل کر اللہ نے واضح فرما دیا، کھول کر واضح فرما دیا، شیطان کل کیا کہے گا، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو، میں نے تو پھونکے ماری تھی، پٹی پڑائی تھی، پلان تو تم نے کیا تھا سارا۔ یہ ہے سب سے بڑا گرو جو کل صاف وہ کہتے ہیں نا جھنڈی دکھا دینا، قیامت کے لیے ہو رہا ہوگا انسانوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، شیطان کی پٹیاں سزباغ جو وہ دکھاتا ہے اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ اس کے ہر شر سے، فتنے سے، حملے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح راہ پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات سورہ ابراہیم کی آیات 24 تا 27، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال۔
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل اللہ ما یشاء۔ یہ آیات ہیں چند سورہ ابراہیم کی آیات 24 سے 27، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہو، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اس کو ذرا بھی ثبات نہیں۔ اللہ مؤمنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا کمپیریزن پیش کیا۔ مراد کیا ہے؟ ایک درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین میں اور شاخیں آسمانوں کو پہنچی ہوئی ہوں، ہر موسم میں پھل لا رہا ہو، اس کی مثال ہے یہ کلمہ طیبہ کی طرح۔ کیا مطلب؟ جو بندہ کلمہ طیبہ کو قبول کر لے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے، وہ پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات کا مذہب یا دین کیا ہے؟ اسلام کی روش۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو ایک بندہ جب کلمہ طیبہ کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل درآمد کرتا ہے، وہ پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ کی مثال کیا ہے؟ ناپاک درخت جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، کوئی قرار نہیں، کوئی ثبات نہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کے ذریعے ایمان والوں کو مضبوطی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے قبر میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اہل ایمان کی ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ دنیا میں بھی اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اگلی آیات مشہور آیات ہے سورہ ابراہیم کی آیات 40 تا 41، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، مشہور دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور دیگر اہل ایمان کو بھی حساب کتاب کے دن۔ یہ آیات 40 اور 41 سورہ ابراہیم کی مشہور دعا، نماز کی پابندی کی دعا۔ اللہ کے پیغمبر اور وہ بھی دعا فرما رہے ہیں، مزید کیا بتا رہے؟ اے اللہ میرے لیے بھی اور میری اولاد کے لیے بھی نماز کی پابندی کا اہتمام فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ گویا اپنی ذات نہیں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی، اور مغفرت کی دعا اپنے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، تمام اہل ایمان کے لیے بھی۔ یہ ہیں جو دعائیں پیغمبروں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سکھائیں۔ اللہ ہمیں ہمارے معمولات میں دعاؤں کو شامل کرنے کی توفیق۔ اور ایک اور اہم بات، دعا پڑھنی نہیں چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ میں توفیق دے، عربی سیکھ لیں تو کیا یہ اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم ترجمہ تو ان دعاؤں کا یاد ہو، تاکہ دعا صرف پڑھیں نہ بلکہ مانگنے والے بنے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ ابراہیم کا مطالعہ بھی کسی درجے میں ہوا مکمل، اور آج سورہ یوسف، پھر سورہ رعد اور پھر سورہ ابراہیم کی تکمیل ہوئی۔ حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج اور خاندان یعقوب کی مصر آمد، یہ مضامین آج ہمارے سامنے آئے تھے۔ ایمانیات، حق و باطل کی کشمکش، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناجات، اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ ساتھ ہی اہم ہدایات اور اوامر و نواہی کا بیان ہمیشہ کی طرح یہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آخر میں ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہی حکمت بھرا ذکر ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ جامع ترمذی اور سنن دارمی میں یہ روایت ہے۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، حکمت بھرا ذکر ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي